अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर, मंशियात फरोश पिंकी के ऊपर क्या कोई फिल्म या ड्रामा बनना चाहिए, ये वो बहस है जो काफी दिनों से सोशल मीडिया पे चल रही है। अब ये सामने आप देख सकते हैं, मरीम नवाज साहिबा की काबीना की रुकन है हिना परवेज भट्ट साहिबा, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि अगर पिंकी पर वाकई कोई ड्रामा बनाया जा रहा है तो ये इंतहाई शर्मनाक है और छिछोरी हरकत है। पिंकी कोई रोल मॉडल नहीं। तो उन्होंने भी इसके ऊपर नाराजगी का एक तरह से इजहार किया कि पिंकी के ऊपर कोई ड्रामा नहीं बनना चाहिए। अब मसला यह है कि जो ड्रामे हैं, फिल्में, वो तो किसी टॉपिक पे भी बन सकते हैं और किसी टॉपिक के ऊपर भी बनाए जा सकते हैं। ये एतराज जरूर हो सकता है कि जी पिंकी को ग्लैमराइज क्यों किया जा रहा है, या क्या इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कोई और टॉपिक नहीं है, क्या पीने का साफ पानी है, क्या लोगों का इलाज यहाँ पे हो रहा है, क्या स्कूलों का निज़ाम बेहतर है। अगर आप पंजाब के स्कूलों की बात कर लें तो पंजाब के जो वजीर तालीम हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि 15,000 वाला टीचर जो है वो 1 लाख रुपए टीचर से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यानी जो टीचर 1 लाख तनख्वाह लेता है, जो 15,000 ले रहा है तनख्वाह, वो उससे बेहतर परफॉर्म करता है। ये उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? क्योंकि उनके ऊपर तनकीद ये हो रही है कि पंजाब की हुकूमत ने स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया, एक तरह से ठेके पे दे दिया। एक बंदा स्कूल ठेके पे ले लेता है, हुकूमत उसे कहती है कि हम तुम्हें महीने का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख देंगे पर बच्चा, 500, 600, एक रकम उन्होंने तय कर दी है। अब जो बंदा ठेके पे लेता है, एतराज ये हो रहा है कि उसकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाया जाए और वो कम तनख्वाह के ऊपर नातजर्बाकार यंग टीचर्स को रख लेता है। 10,000 पे, 15,000 पे, ये इल्जाम बार बार लगता है। तो एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर तालीम ने ये कहा कि भाई जो 15,000 वाला टीचर है, अगर ऐसी कोई बात है तो वो 1 लाख वाले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसके ऊपर सीनियर साफी हैं मोहम्मद उमैर साहब, उन्होंने ये कहा कि जी वजीर तालीम, पंजाब की तनख्वाह 1 लाख से 10 लाख तक पहुंच गई, मगर स्कूल टीचर की तनख्वाह के बारे में उनका कहना है कि 15,000 वाला टीचर बेहतरीन नताइज दे रहा है। तो एक तरह से उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की। तो वजीर तालीम का मैं ट्वीट देख रहा था, राना सिकंदर हयात साहब का, पंजाब के वजीर तालीम, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था, मैंने आज तक सैलरी से डबल हर महीने सरकारी स्कूल्स को दिया है। ये खिदमत वजीर बनने से 15 साल पहले से कर रहा हूं। आपकी सोच पर अफसोस है, बेचारे एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, अब उन्होंने मोहम्मद उमैर साहब के ऊपर जो है, किसी ने उनका वो शेयर किया हुआ था बयान सा, तो उसके ऊपर उन्होंने ये किया हुआ है। अब मेन चीज ये है कि क्या स्कूलों की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है या बेहतर नहीं हो रही, ये फिर हुकूमत ऑडिट करे, बताए। आप लोगों को भी पता है, नजम सेठी साहब के प्रोग्राम के अंदर एक शख्स कह रहा था कि जनाब जिस तरीके से स्कूलों को प्राइवेटाइज किया है गया है, उसके बाद वहां पे जो स्कूलों की हालत है, उसने उसके ऊपर तहफुजात का इजहार किया और बहुत सारे लोग तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। और दूसरा इसमें जो मेन पॉइंट है, ये जो 15 साल से सैलरी से डबल हर महीने वो देते हैं, मेरे ख्याल में बार बार वो इसका जिक्र करते हैं। तो अब वो किस जगह देते हैं, किस बैंक अकाउंट के जरिए देते हैं, किस तालीमी इदारे को देते हैं, वो भी तफसीलात शेयर कर दें। मुझे पूरा यकीन है कि वो देते होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि दीगर सियासतदान भी इंस्पायर हों और इंस्पायर हो कि वो भी अपनी सैलरी से डबल इसी तरह जो है स्कूलों को दें। अगर डबल ना भी दें तो आधा ही दे दें, पर राना साहब को चाहिए कि दीगर लोगों को इंस्पायर करने के लिए वो तमाम तफसीलात जारी करें कि वो किधर देते हैं हर महीने, किस बैंक के थ्रू देते हैं, कितना देते हैं, 15 सालों में उन्होंने कितना दिया है, तो ताकि लोगों को, दीगर लोग भी इंस्पायर हों। अच्छी बात है वो ये करते हैं, तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूं। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पिंकी से ये सारी बहस शुरू हुई, अब पिंकी को अदालत में भी पेश किया गया है और पिंकी के हवाले से कहा गया कि जो उसके बहुत सारे वॉइस नोट्स हैं और उनका हमने फ्रेंजिक करना है, यानी उसकी वॉइस का फ्रेंजिक करना है ताकि पता चल सके कि ये पिंकी के ही वॉइस नोट्स हैं। अब ये वॉइस नोट्स किसके साथ हैं? एक मुझे जो जराए आप कह लें, सोर्स कह लें, वो ये बता रहे थे कि जी बहुत सारे लोग जो हैं उनके वॉइस नोट्स हैं पिंकी के पास भी, और पिंकी के आगे से वॉइस नोट्स हैं उनको गए हुए हैं, और वो चीजें इस तरह की, जनाब ये चाहिए वो चाहिए। अब इसमें कितनी सदाकत है या कितनी सदाकत नहीं है? आपको पता है कि पाकिस्तान में इल्जाम लगाना तो सबसे आसान काम होता है, और इल्जाम किसी के ऊपर भी लग जाता है और किसी को कुछ भी कह दिया जाता है। जिस तरह मैं देख रहा था, नजम सेठी साहब अपने टीवी प्रोग्राम में बैठ के इसी हफ्ते क्या फरमा रहे थे। नजम सेठी साहब ने जो बात की वो मेरी तो समझ में नहीं आई। उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी के लिए बड़े खतरनाक दिन शुरू होने वाले हैं। पीपल्स पार्टी ने अगर बजट में कोई किसी किस्म की अड़ी दिखाई तो बजट तो पास हो जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी को उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के लोगों की जो नैब फाइलें हैं वो खुल चुकी हैं, कुछ चीजों पर फैसला हो चुका है, वो करनी है, जैसे भी करनी है। अगर पीपल्स पार्टी ने बीच में रोड़े अटकाए तो पीपल्स पार्टी को उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा ये मेरी खबर है कि नैब की फाइल्स खुल चुकी हैं अगर पीपल्स पार्टी ने अड़ी की। अब ये उनकी खबर है या पीपल्स पार्टी को धमकी है, मुझे नहीं पता। मुझे तो पूरा यकीन है कि उनकी खबर होगी, लेकिन इसमें मेरे अंदर एक बड़ी चीज प्रॉब्लमैटिक है।
تو کیا نیب کی فائلیں صرف اڑی کرنے پہ کھلتی ہیں؟ یہ اتنا سینئر صحافی جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اگر نون لیگ کی منشا کے مطابق چیزوں کو آگے نہ بڑھایا تو ان کی نیب کی فائلیں کھلنے والی ہیں۔ اگر انہوں نے جو اصلاحات کرنا چاہتی ہے، حکومت جس طرح چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہتی ہے، اگر وہ اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ ڈالی تو ان کی نیب کی فائلیں تیار ہو چکی ہیں، کپڑا شپڑا مار کے اوپر سے مٹی شٹی جھاڑی جا رہی ہے، یہ باقاعدہ انہوں نے ٹی وی پروگرام میں کہا۔ تو اگر وہ اڑی نہیں کریں گے تو وہ فائلوں کے اوپر دوبارہ مٹی ڈال کے دوبارہ اندر رکھ دی جائیں گی۔ یہ تو ایک بڑا پرابلمٹک قسم کی چیز ہے، اور یہ میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حکومت کی طرف سے وضاحت آنی چاہیے۔ اگر نیب کی طرف سے نہ بھی آئے، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایک بات کر دی کہ جناب اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کی فائلیں کھل جائیں گی، تو کیا اس ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ کیا ایسے احتساب کیا جاتا ہے کہ جو نہیں مانے گا بس اس کا احتساب ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ بڑا ایک پرابلمٹک قسم کا بیان ہے، لیکن اصل جو المیہ یہ ہے کہ یہ کتنا نارملائز ہو گیا۔ اس کے اوپر ہم اسی طرح بات کرتے ہیں، اس کے اوپر اسی طرح تجزیے تبصرے کرتے ہیں، سینئر صحافی دوست ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں مانی تو ان کی کرپشن کا فائلیں کھل جائیں گی۔ تو کرپشن مسئلہ نہیں ہے نجم سیٹھی صاحب کے بقول، جو ان کا تھیسس ہے اس کے بقول مسئلہ کیا ہے؟ اگر بات نہیں مانی تو میرے لیے تو اصل مسئلہ یہ ہے بھائی، اگر کوئی کرپشن کرے، پی ٹی آئی والے کریں، پیپلز پارٹی والے کریں، نون لیگ والے کریں، یا کوئی سرکاری اہلکار کرے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یا پھر صرف اڑی کرنے پہ کارروائی ہوگی، حلقے کھلوانے پہ جو ہے ڈگری جعلی نکل آئے گی یا کسی اور معاملے پہ نکل آئے گی۔ اس طرح پھر لوگ باتیں کرتے ہیں نا، جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں تو نہیں مانتا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ نظام بالکل آئین اور قانون کے مطابق جس کے خلاف کوئی کارروائی بنتی ہے وہ تبھی کرتا ہے، اور ویسے ہی ہوتی ہے، اور نیب بھی تبھی کرے گا جب کوئی کارروائی بنتی ہے۔ لیکن نجم سیٹھی صاحب نے کہا تو میں نے کہا اب تجزیہ تبصرہ اس پہ کرنا ضروری ہے، اس پہ بات تو ہونی چاہیے۔ ویسے جو پنکی کو ایز اے رول ماڈل نہیں پیش کرنا چاہیے اور پنکی کے اوپر فلم نہیں بننی چاہیے، بحث تو وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر ایک حکیم صاحب ہے، انہوں نے دوسری شادی کی ہے، ان کی عمر اتنی نہیں ہے پر ان کے بال سارے وائٹ ہیں۔ تو وہ حکیم صاحب جو ہے، اب ان کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ان کو اور ان کی دوسری بیوی کو لوگ مختلف تقریبات میں ایز اے چیف گیسٹ بلا رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک ٹویٹ دیکھی، کسی نے ٹویٹ کی ہوئی تھی اور بہت سارے صحافی دوست اس کے اوپر کامنٹس وغیرہ بھی کر رہے تھے کہ جناب اب ان حکیم صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سوسائٹی میں انعطاف کتنا ہے رول ماڈلز کا۔ تو باقی پنکی کے اوپر ڈرامہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، باقی جو ڈرامے چل رہے ہیں نا، میرے خیال میں ان ڈراموں کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی یہ نہیں ہوگا تو وہ فائل کھل جائے گی، وہ نہیں ہوگا تو وہ ہو جائے گا، میرے خیال میں وہ زیادہ بڑے ڈرامے ہیں، ان کے اوپر اگر ہم توجہ دیں تو وہ بہتر ہوگا۔ اب ایک اور جو نئی چیز آ رہی ہے وہ ہے اسلام آباد کی حکومت کے حوالے سے، یعنی اسلام آباد میں طرز جو حکومت ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، وفاقی دارالحکومت کا الگ حکومتی ڈھانچہ ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے 30 ارکان ہوں گے، کل سے یہ خبر کافی زیادہ گردش کر رہی ہے۔ اب کیا اس کے اوپر پیپلز پارٹی اڑی کرے گی تو اس وجہ سے فائل کھل جائے گی؟ مجھے نہیں پتا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا اسلام آباد کی گورننس بہتر ہو جائے گی؟ اسلام آباد کے اندر 20 سے 30 آپ کو اراکین کی ضرورت ہے۔ لوکل باڈی نظام تو ہے اسلام آباد کے اندر، لوکل انتخابات کروائے نہیں جاتے، آئے روز نیا فارمولہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اگر ہم ان کو ہی اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر لیں تو یہ روز نیا فارمولہ جو ہے نا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اب حالت یہ ہو گئی ہے ہماری سیاسی لیبارٹری کی کہ ہم بس، وہ ہوتا ہے نا ایک بندہ تہ خانے میں ہے اور روز باہر نکل کے کہتا ہے بس سونا بننے والا ہے، سونا بننے والا ہے، تو روز نیا تجربہ کر کے سونا بن جائے گا۔ بھائی اقتدار جن کے پاس ہے اس وقت، جو حکمراں جماعتیں ہیں، وہ اسلام آباد میں لوکل جو الیکشنز ہیں وہ کروانے میں وہ کتنی انٹرسٹڈ ہیں؟ بلدیاتی سسٹم آپ کے ملک میں بہترین موجود ہے، اس کو اوپر امپلیمنٹ کروائیں، نیچے تک آپ چیزوں کو لے کے جائیں۔ اگر آپ نے چیزوں کو صوبوں کو ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ اس پہ کریں۔ اسلام آباد کا تو مسئلہ نہیں ہے نا کہ اسلام آباد میں جناب نیا حکومتی ڈھانچہ بن جائے گا، تو وہ روز اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز پٹاری سے نکالی جاتی ہے، اس کے اوپر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ اصل بحث یہ ہے کہ اسلام آباد میں 20 سیٹیں ہوں یا پاکستان کے اندر 600 سیٹیں ہوں۔ مسئلہ تبھی حل ہوگا جب جس کو ووٹ پڑے گا اور اس کو ووٹ نکلے گا، جی جس کو پڑے اور اس کو نکلے، ایسا ہی ہوتا ہے ویسے الیکشنز میں۔ تو وہ مسئلے کا حل ہے جب عوام کے فیصلے وہ لوگ کریں گے جن کو عوام کی تائید حاصل ہے، جن کو عوام کا ووٹ ملا ہوا ہے، تو تبھی مسئلہ یہ حل ہوگا۔ اچھا، اگلی جو خبر ہے عمران خان صاحب کی تصویر کے حوالے سے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک تو عمران خان صاحب کی یہ تصویر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو کا اسکرین شاٹ ہے، یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ گلگت بلتستان کے الیکشنز کے حوالے سے ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو نکالی گئی ہے عمران خان صاحب کی، اور وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں اور اس قسم کا ایک سیاسی پیغام دے رہے ہیں۔
اب یہ جو دوسری تصویر ہے خان صاحب کی کہ جس میں کچھ بندوں نے منہ پہ ماسک پہنا ہوا ہے اور پیچھے جو ہے کوئی پولیس والے چل رہے ہیں، ایک تو وہ پولیس والوں کی جو وردی کا کلر ہے وہ پاکستان کی پولیس کا نہیں ہوتا، وہ کلر جو ہے وہ کوئی عجیب سا ہی کلر ہے. تو میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تصویر جو ہے اے آئی جنریٹڈ ہے اور فیک ہے، بلکہ 100% میری نظر میں یہ فیک ہے. پہلے بھی خان صاحب کی اس طرح کی تصاویر آئی تھیں اور اس میں انہوں نے اسی طرح کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، پسینہ آیا ہوا تھا، ٹرینرز پہنے ہوئے تھے اور وہ ایکسرسائز وغیرہ کر رہے تھے. اچھا، جو لوگ خان صاحب کو ملنے جاتے ہیں اکثر اوقات خان صاحب اسی حلیے میں ہوتے ہیں. جو حلیہ آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہا ہے آلموسٹ اسی حلیے میں ہوتے ہیں. ٹی شرٹ انہوں نے پہنی ہوتی ہے، نیچے انہوں نے وہ جو ٹریک سوٹ کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹراؤزر سا ہوتا ہے وہ پہنا ہوتا ہے، اور اس میں وہ ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتے ہیں اور اسی میں وہ جو ہے کافی ٹائم گزارتے ہیں. تو اکثر لوگوں نے ان کو دیکھا ہے اسی طرح کی ٹی شرٹ وغیرہ میں. ایون کہ جب پہلی دفعہ وہ اے آئی کی اس طرح کی تصاویر آئیں تو خان صاحب کی جو اپنی فیملی ہے وہ کنفیوز ہو گئی. ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ تصاویر اصلی ہیں یا نہیں، کیونکہ خان صاحب نے اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. کیونکہ اس میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خان صاحب جیل کے اندر مسلسل کر رہے ہیں. جس دن سے ان کو قید کیا گیا ہے اس میں وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اپنی عبادت جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی ان کی روٹین کا، ڈیلی روٹین کا حصہ ہے. وہ ایکسرسائز ضرور کرتے ہیں، بلکہ شروع میں ان کا جو زیادہ جسے کہتے ہیں گلا شکوہ تھا وہ صرف یہی تھا کہ مجھے ایکسرسائز کرنے کی صحیح اجازت نہیں دی جا رہی. وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے 14 کے جی کے ڈمبل دو، ان کو ہلکے ڈمبل دیے گئے. اس کے اوپر بھی انہوں نے کمپلین وغیرہ کی جو ان کے ساتھی ان سے ملنے گئے. تو خان صاحب اسی طریقے سے جیل کاٹ رہے ہیں. ویسے جیسے خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں اس طرح کی جیل کسی اور سیاسی رہنما نے نہیں کاٹی. اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ میں ایک اس سورس کے ذریعے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس سورس نے ان لوگوں کی قید خود دیکھی ہے. یعنی جو جیل کے اندر جس نے قید خود دیکھی ہوئی ہے، ایک افسر کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے بتایا کہ جناب کون کیا کرتا تھا، کون کیا کرتا تھا، کس طرح گزارتا تھا، کس کو کتنے لوگ ملنے آتے تھے، کس کو جناب لوگوں کو ملنے کے لیے گاڑیاں بھی اندر آ جاتی تھیں. اور خان صاحب کی تو 6 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی. تو اسی وجہ سے پھر اس طرح کی جو افواہیں ہیں وہ زیادہ زور پکڑتی ہیں. اور اب یہ جو ہے تصویر لیک ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ خان صاحب کی لیٹسٹ پکچر ہے. نہیں جی، یہ اے آئی جنریٹڈ پکچر ہے، یہ اوریجنل پکچر نہیں ہے. اچھا جی، اگلی یہ پکچر دیکھیں. یہ ہے پکچر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، وہ بھی ایک بڑی جماعت کے رہنما ہیں. اور یہ جو پکچر ہے یہ بھی سوشل میڈیا پہ کافی گردش کر رہی ہے کہ بلاول صاحب ابھی جو گئے ہیں گلگت بلتستان میں، وہاں پہ انہوں نے یہ تصویر کھینچوائی ہے اور اس میں وہ بڑے سمارٹ بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے. ویڈیو کلپ کس کا ہے؟ ویڈیو کلپ ہے کراچی کے میئر کا. اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جو ہے نا ہنزا کو بھی کراچی بنا دیں گے، کیونکہ کراچی جو ہے وہ غریبوں کو لک آفٹر کرتا ہے، کراچی کی یہ خصوصیات ہیں. تو اس کے اوپر یہ کہا ہے جناب فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ مرتضیٰ وہاب تو گلگت بلتستان کی عوام کو کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو دھمکیاں دے رہے ہیں، اگر آپ نے کراچی بنانا ہے تو یہ تو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں گلگت بلتستان کی عوام کو. کراچی کی کیا حالت ہے کہ آپ چاہیں گے کہ ایسی حالت گلگت بلتستان کی بھی ہو جائے؟ پر اینی وے یہ فیصلہ تو گلگت بلتستان کی عوام نے کرنا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب، یہ جس طرح آپ دوبارہ ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، بہترین وہاں پہ کمپین چلا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کمپین کے نتیجے میں کتنے ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو پڑتے ہیں. دوسری جانب نجم سیٹھی صاحب جو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کوئی اڑی کی. مجھے یہ لگتا ہے، میرا یہ تجزیہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کے اندر حکومت مل جائے، یعنی عوام ان کو الیکٹ کر لیں. این ممکن ہے، مجھے نہیں پتا، باقی تو اب ووٹ تو کل عوام نے دینا ہے اور اپنے ضمیر کے مطابق وہ جس کو چاہیں گے کل ووٹ دیں گے. کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے گلگت بلتستان کے لیے، تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. دوسری جانب جناب کشمیر میں صورتحال تھوڑی سی پیچیدہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن جو کمیٹی ہے اس کے اوپر ایک دم سے پابندی لگا دی ہے. اور کس نے لگائی ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت نے. فیصل راٹھور صاحب وہاں پہ وزیر اعظم ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتی. اوور آل جو لوگوں کے حقوق ہیں اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اچیو کی ہیں. اور مسئلہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے؟ مسئلہ پھنسا ہوا ہے اس وقت وہ جو سیٹیں ہیں مہاجرین کی. الزام یہ ہے کہ ان سیٹوں کے ذریعے مینیپولیشن کی جاتی ہے، حکومتیں گرائی جاتی ہیں. جو سیاسی جماعت آتی ہے وہ اپنی حکومت بنا دیتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں خالد خورشید صاحب کی، اس کو کیسے ہٹایا گیا، ادھر سے جماعت ٹوٹ گئی. اسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت تھی آزاد کشمیر میں، وہ کیسے جناب ان کے وزیر اعظم کو فارغ کیا گیا، نیا اندر سے گروپ بن گیا، ساری جماعتوں نے مل کے حکومت بنا لی. اب یہ ہوتا تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سارا کھیل ہے اور سیاسی جماعتیں اس کو انجوائے بھی بڑا کرتی ہیں کہ دیکھیں جی اب ہماری یہاں بھی حکومت بن گئی، ہماری وہاں بھی حکومت بن گئی. لیکن اوور دا ایئرز ہر چیز کی ایک ٹول ہوتی ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ طاقت استعمال کریں، آپ اپنی گڈ ول استعمال کریں، آپ اپنی پولیٹیکل جو ہے مائلیج استعمال کریں یا پولیٹیکل جو کیپٹل استعمال کریں. ہر چیز جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کم ہوتی جاتی ہے.
اور اس کی ایک قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے نا، یہ پولیٹیکل سسٹم کی ایک طرح سے قیمت ہے. یہاں پہ سیاسی جماعتوں نے نظام کو کتنا مضبوط کیا. یہاں پہ اپنی حکومت بنانے کی خواہش تو ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آزاد کشمیر میں ایک بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو ان کے مقابلے کے اندر اپنا کوئی نیریٹو دے سکے. لوگ اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے. تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو خود ارریلیونٹ کیا ہے سیاسی لوگوں نے. تو جب اس طرح فیصلے ہوں گے کہ جناب وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت کہے گی بھائی آپ اس جماعت میں شامل ہو جائیں، آپ اس میں شامل ہو جائیں، حکومت بنا دیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے جو اس وقت نکلا ہوا ہے. آلدو کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہ پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن کیا اس سے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں، اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے مسئلہ حل ہوگا. پہلے بھی مسئلہ اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی. اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو 11-12 جتنی بھی سیٹیں ہیں اس کا فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی. اب اس میں جو ایک پرابلمٹک چیز ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ جناب وہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر تو وہی لوگ پہلے بھی بیٹھے ہیں، ان کی اس میں سے ہوگی اتنی سیٹوں کی. تو اس کا ایک حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا، اس کا حل کوئی تشدد تو نہیں ہے. اب کوئی ملک کو یا ریاست کو بند کرنا اس کا حل تو نہیں ہے. لوگوں کی زندگیوں کے اندر رکاوٹیں ڈالنا اس کا حل تو نہیں ہے. اس کا حل سیاسی حل نکالنا ہے نا، عوام کے لیے بہتری لے کے آنی ہے. اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے آزاد کشمیر کی عوام کے لیے وہ چیز اچیو کی ہے جو پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل جماعت، آزاد کشمیر کے اندر کوئی پولیٹیکل جماعت جو ہے عوام کے لیے نہیں اچیو کر سکی. آٹا سستا، بجلی سستی. آپ بتا دیں، پی ٹی آئی نے کر لیا، پیپلز پارٹی نے کر لیا، نون لیگ نے کر لیا، جماعت اسلامی نے کر لیا. جماعت اسلامی والے تو آئے تھے کہ جناب ہم بجلی مہنگی کے خلاف دھرنا دینے آئے تھے، اور اس کے بعد بجلی مزید مہنگی کروا کے واپس چلے گئے تھے. وہ سب کے سامنے. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جب عوام ساری اکٹھی ہوئی، عوام نے اپنے لیے بجلی بھی سستی کروائی، عوام نے اپنے لیے آٹا بھی سستا کروایا، تو بہت کچھ اچیو کیا ہے نا. تو اب اس اچیومنٹ کے اوپر بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بہتر طریقے سے اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. ایک حل اس کا یہ ہو سکتا ہے، میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں، کہ آپ پارلیمنٹ کے بجائے یہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں. پارلیمنٹ میں تو پھر وہ بندے بھی ہیں نا جن کی سیٹیں متنازع ہیں یا سو کالڈ متنازع ہیں، تو اس کے علاوہ سیاسی جماعتیں ساری بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کر سکتی ہیں. مذاکرات تو ہوتے رہے نا. اسی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جناب بلایا جاتا ہے، ان سے مذاکرات ہوتے ہیں، وہ وفاقی وزراء جا کے ان سے ملتے ہیں، سب کچھ چل رہا. اچانک کہا جائے کہ جی وہ یہ دشمن ہے، تو وہ پھر عوام بائے نہیں کرتی. یا تو آپ پہلے دن سے کہہ دیتے کہ جی کوئی ان کی بات نہیں مانی جائے گی، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ گروپ ایسا ہے، اس کے ادھر لنک سے ادھر ویسے لنک سے. پہلے دن سے آپ کہہ دیتے تو صورتحال کلیئر ہو جاتی. جب آپ پہلے دن سے ان کو انگیج کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ آپ نے اتنے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے 35 مطالبے مان لیے، تو جس کو کالعدم قرار دیا ہے تو اس کے 35 مطالبے آپ نے پھر کیوں مانے؟ اگر وہ خدا نخواستہ ریاست ملک دشمن ہے تو ان کے پہلے 35 مطالبے مانا جانا اور بار بار اس کو ایز اے کریڈٹ گنوانا بھی کہ جی ہم نے ان کے 35 مان لیے، پھر آپ نے ملک دشمنوں کے وہ 35 کیوں مانے؟ اس لیے کہ ان میں کہیں پہ ملک دشمنی نہیں تھی، اس میں لاجک تھا، اس میں کوئی ایسی چیز تھی، کوئی ایسی سیاسی چیز تھی جو آپ کو بھی نظر آ رہی تھی اور آپ نے سمجھا کہ ہاں جی ہم اسے مانتے ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. تو جب وہ سارے آپ نے مان لیے تو یہ نہیں مانتے، تو اس پہ اختلاف ہے، اس پہ ڈیڈ لاک ہے. اس میں ایک دم سے ان کو کالعدم قرار دے دینا، ملک دشمن قرار دے دینا، وہاں پہ آ کے پھر وہ لوگوں کے لیے وہ نیریٹو بائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی جہاں پہ اتنا کچھ ہم نے اچیو کر لیا، وہاں پہ آگے بھی جو اچیو کرنا ہے وہ امن سے اچیو کرنا ہے، بات چیت سے اچیو کرنا ہے. چیزیں سم ٹائم پرولونگ بھی ہو جاتی ہیں، چیزیں سم ٹائم تھوڑی سی لمبی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہیجان کی کیفیت ہوگی، اس طرح کی صورتحال ہوگی، وہ کسی کے فائدے میں نہیں، اور سب سے بڑھ کے وہ جو آزاد کشمیر کی عوام ہے اس کے فائدے میں نہیں ہے. لیٹس ہوپ کہ جی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتر حل دیکھیں گی. تمام وہاں پہ بہت سارے سیاسی رہنمائیں بیٹھیں گے، بات کریں گے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے بات کریں گے، اور اس کا ایک اچھا پرامن اور ایک سیاسی حل نکلے گا. بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.